अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की मेरी न्यू कहानी गुलाम रूहें। क्या तुम्हारा ख्याल है कि दुनिया वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा? इंसान कोशिश करे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है मेरे दोस्त, अकबर ने मुझे समझाया। तो मैं जहर खंड से बोला, तुम हालात को मेरी नहीं बल्कि अपनी नजरों से देख रहे हो अकबर। अगर दुनिया वालों की नजरों से तुम भी मुझे देखोगे तो क्या अजब है कि तुम्हें भी मुझसे कोई हमदर्दी बाकी ना रहे। भाड़ में जाए दुनिया वाले। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अल्लाह वालों से दुआ के तालिब बनो। बहुत सी बातों का इलाज दुनिया वालों के बजाय अल्लाह के बरगजीदा बंदों के पास होता है। मैं समझा नहीं। असल में बात यह है कि मैं तुम्हें अल्लाह के एक बरगजीदा बंदे से मिलाना चाहता हूँ, जिसने दुनिया को तज दिया है और दिन रात खुदा की इबादत में मशगूल रहता है। मुझे कभी उम्मीद है कि अगर वो बुजुर्ग तुम्हारे हक में दुआ करें तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अकबर ने संजीदगी से कहा, मेरे कहने से तुम सिर्फ एक बार इनसे मिल लो। इन बातों से कोई फायदा ना होगा अकबर, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कबल इस वक्त तुम कैसे कह सकते हो कि इन बुजुर्ग से मिलकर तुम्हें कोई फायदा ना होगा, जबकि मैं इनके बारे में बेशुमार अजीबोगरीब बातें सुन चुका। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है कि जो बात वो कह दें पत्थर की लकीर साबित होती है। लोगों में तो यहाँ तक मशहूर है कि वो इंसान ही बल्कि फरिश्ता है और इनके कब्जे में कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद है जिनके जरिए वो लोगों की तकदीर भी बदल सकते हैं। मैं खामोश रहा तो अकबर ने मुझे इन बुजुर्ग के बारे में तफसील से बताते हुए कहा, मैं जिन बुजुर्ग का तस्करा कर रहा हूँ वो यहाँ से 4 मील दूर आबादी से जरा हटकर जो पहाड़ी है उस पर एक नीम पुख्ता सी कोठरी में रहते हैं। मैंने लतादाद अफराद की जुबानी इनके करिश्मों और मौजों के बारे में सुना है। हजारों लोग इनकी बरकतों से फैज़याब हो चुके हैं। अकीदतमंदों की अच्छी खासी तादाद दिन भर इनके गिर्द जमा रहती है, जिनमें गरीब और अमीर दोनों ही होते हैं। लेकिन मगरब के बाद कोई इस पहाड़ी का रुख भी नहीं करता। मियाँ साहब ने अपने तमाम अकीदतमंदों को ताकीद कर रखी है कि मगरब के बाद कोई इनसे मिलने की कोशिश ना करे और ना ही इनके सुकून में खलल अंदाज हो। इन बुजुर्ग का असली नाम शेख अनायतुल्लाह है, लेकिन छोटे बड़े सब उन्हें मियाँ साहब के नाम से याद करते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि वो किसी जमाने में पुलिस के महकमे में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर थे। बड़े ही रंगीन मिजाज और यारबाज, हर वक्त यारों की महफिल में बैठे शराब और शबाब की मस्तियों से दिल बहलाते रहते थे। लेकिन एक वाकया ऐसा पेश आया जिसने इन्हें अल्लाह से करीब कर दिया। इन दिनों अनायतुल्लाह साहब जना बिल जबर के किसी केस में तफ्तीश पर मामूर थे। इस केस में कुछ पेचीदगियां ऐसी थी कि अनायतुल्लाह साहब इसे हल ना कर सके। चनाचा उन्होंने अपने आला अफसरों से इस बात की इजाजत मांगी कि औरत को, जिसे इसके वर्षा के बयान के मुताबिक हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके दफना दिया गया था, दोबारा कब्र से निकाला जाए और असर नो इसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए। औरत के घर वालों को इस पर कोई इतराज न था, इसलिए अनायतुल्लाह को अफसरों की जानब से लाश कब्र से निकालने और नए सिरे से पोस्टमार्टम कराने की इजाजत मिल गई। जिस रोज ये इजाजत मिली, इसी रोज डिप्टी साहब अपने एक मातहत सब इंस्पेक्टर, एक जमादार और 4 सिपाहियों के हमरा पुलिस एम्बुलेंस लेकर कब्रस्तान जा पहुंचे और अपनी निगरानी में कब्र खुदवानी शुरू कर दी। लाश दफनाए 20 रोज गुजर चुके थे। पुलिस वालों ने इस ख्याल से अपनी नाक और मुंह पर रुमाल बांध रखा था कि कहीं लाश का तगय्युन या जरासीम इन्हें मुतासर न करे। लेकिन जिस वक्त कब्र खोदी गई, इस वक्त पुलिस वालों को ऐसा मंजर नजर आया जिसे देखकर इनकी अकलें खबत हो गईं। 3 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जाए वकू पर ही दहशत के मारे हलाक हो गए। जमादार, चौथा कांस्टेबल और अनायतुल्लाह अपना अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। एम्बुलेंस ड्राइवर चूंकि दूर था, इसलिए वो ये ना जान सका कि असलियत क्या है। गोरकर मौका पर ही हलाक हो गया था, इसलिए वो भी कुछ न बता सका। पुलिस का जमादार 2 साल तक पागल रहा, फिर एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गया। कांस्टेबल के बारे में कुछ पता न चल सका, वो जिंदा बचा या मर गया। अलबत्ता अनायतुल्लाह साहब 5 साल तक पागल रहे, फिर इनकी ज़हनी हालत ठीक हो गई। होशो हवास में आने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को, जो कि सर्जन थे, जो कहानी सुनाई वो बड़ी पुरअसरार और हैरत अंगेज थी। उनके बयान के मुताबिक जिस वक्त कब्र खोदी गई, इस वक्त उन्होंने एक इंतहाई हसीन और जमील औरत को, जो मकतूला से बड़ी मशावत रखती थी, कब्र में इस तरह बैठे पाया कि इसकी पुश्त कब्र की एक दीवार से टिकी हुई थी और दोनों हाथ आगे की सिमत फैले हुए थे। औरत के चेहरे पर अजीब मलकूती मुस्कुराहट फैली हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मरी ना हो बल्कि जिंदा हो। अनायतुल्लाह साहब ने गुलाब के 3 फूलों को भी देखा, जिनमें से एक औरत के चेहरे के सामने, 2 इसकी खुली हुई हथेलियों के ऊपर मुअल्लक थे। फूलों की महक इस कदर तेज और असरंगेज थी कि अनायतुल्लाह के दिलो दिमाग पर छा गई। इसके बाद के वाकयात बताने से खुद अनायतुल्लाह भी कासिर थे, लेकिन अपने हवासों में आने के बाद उन्होंने इस वाक़े का इतना गहरा असर लिया कि मुलाजमत तर्क कर दी, अपने मालो असबाब सबको ठुकराकर घर से निकल गए। कई सालों तक दिल्ली और आगरे में बुजुर्गों की चौखट पर सजदा रेज रहने के बाद वो यहाँ आकर बस गए और 8 साल से इसी पहाड़ पर एक कोठरी में क़याम पजीर हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। मैं वसूख के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है
میاں صاحب کے قبضے میں بے شمار روحیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے عقیدت مندوں کے جائز کام کرا دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ لوگوں کی قیاس رائیاں ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے، اکبر بولا، ویسے یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا کہا کبھی حال ہی نہیں جاتا۔ روحوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، روحوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہو، لیکن میرے ایک واقف کار کا بیان ہے کہ اس نے اکثر میاں صاحب کی کوٹری سے عورتوں اور مردوں کی پراسرار آوازیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کیا تمہارے واقف کار نے میاں صاحب کے منع کرنے کے باوجود مغرب کے بعد اس پہاڑی پر جانے کی ہمت کر لی تھی؟ ہاں، ایک بار اس نے ایسا کیا تھا، لیکن دوسرے ہی روز وہ ایسا بیمار پڑا کہ 3 دن تک اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔ چوتھے روز بخار کی شدت کم ہوئی تو اس نے اپنے والدین کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس کے والد دوڑے دوڑے میاں صاحب کے پاس گئے اور اپنے بچے کی حماقت اور بیماری کا ذکر کیا۔ میاں صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جاؤ، کل تک تمہارے بچے کا بخار ختم ہو جائے گا، لیکن اسے کہہ دینا دوبارہ میرے اسکول میں مخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے روز حقیقتاً لڑکے کا بخار اتر گیا۔ پاس پڑوس والوں کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کے بعد پہاڑی کا رخ کرنے سے کان پکڑ لیے۔ اگر کوئی اجنبی رات کے وقت انہیں پہاڑی کی طرف جاتا نظر آ جاتا ہے تو محلے دار اسے روک دیتے ہیں۔ اکبر نے کچھ ایسے انداز میں میاں صاحب کا ذکر کیا کہ میرا ذوق تجسس بھڑک اٹھا۔ مجھے کبھی پیری مریدی اور تویز گنڈوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میاں صاحب کی ذات سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں نے اکبر سے وعدہ کر لیا کہ دوسرے روز اس کے ہمراہ جا کر میاں صاحب سے ملوں گا، لیکن اپنے طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسی رات میں چوری چھپے میاں صاحب کی پہاڑ والی کوٹری کی طرف ضرور جاؤں اور دیکھوں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ان کے قبضے میں لاتعداد روحیں ہیں جن سے وہ دو گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے جائز کام کراتے ہیں۔ چنانچہ دن بھر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہا۔ رات کا کھانا قدرے جلدی کھا کر سونے کے بہانے لیٹ رہا۔ اکبر اور میں چونکہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اس لیے اکبر کو باور کرانے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن میرا ذہن برابر شیخ عنایت اللہ صاحب کے بارے میں مختلف قیاس رائیاں کر رہا تھا۔ نصف رات گزری تو میں آہستہ سے اٹھا۔ اکبر بے خبر سو رہا تھا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک گیا اور آہستہ سے کنڈی کھول کر پھر باہر آ کر ہلکے سے کمرے کے دروازے کو بھیڑا اور مکان سے باہر آ کر اس پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا جس کا راستہ میں نے دن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تویز گنڈوں اور پیری مریدی سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن میرے دوست اور غم گسار اکبر حسین نے میاں صاحب کا ذکر اس عقیدت سے کیا تھا کہ میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا، اور یہی جذبہ مجھے کشا کشا اس پہاڑی کی طرف کھینچے لیے جا رہا تھا جہاں اکبر کے بیان کے مطابق میاں صاحب گزشتہ 8 سال سے ایک نیم پختہ کوٹری میں مقیم تھے، اور ان روحوں کے ذریعے جو ان کے قبضے میں تھی مظلوم لوگوں کے لیے انہوں نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے اور دے رہے تھے۔ اکبر حسین کی قیام گاہ سے اس پہاڑ کا فاصلہ 4 میل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ میں نے یہ فاصلہ بمشکل طے کیا۔ راستے میں ایک دو بار میں نے سوچا بھی کہ میں کیوں خواہ وقت برباد کر رہا ہوں، ان باتوں سے کیا حاصل، لیکن جب میں آبادی کے آخری سرے پر پہنچا اور تاریکی میں لپٹی ہوئی پہاڑی کو اپنے قدموں میں پایا تو میری ساری تکان دور ہو گئی۔ میں نے یوں ہی ایک نظر بستی کے کچے پکے مکانوں پر ڈالی، پھر جھجکتا اور خوف کھاتا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ کوئی 20 منٹ تک میں برابر آگے بڑھتا رہا، پھر دور روشنی کی کرنوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ روشنی تقریباً 100 گز دور نظر آنے والی ایک کوٹری سے پھوٹ رہی تھی۔ اس ویرانے میں یہ کرنیں بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے منزل کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ میں رک گیا اور چند لمحوں تک ان کرنوں کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ پہاڑی راستہ ناہموار تھا اور بار بار میرے پاؤں چھوٹے موٹے پتھروں پر پڑ کر رپٹ رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ پھر بھی جو میری منزل قریب آتی گئی مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ اور سر میں درد سا محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، مگر مجھے اکبر حسین کی بات یاد تھی کہ چراغ جلنے کے بعد اس پہاڑی کا رخ کرنے والے پراسرار حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور جب تک میاں صاحب ان کے حق میں دعا نہ کریں وہ کرب و بے چینی کی حالت سے دوچار رہتے ہیں۔ نیم پختہ کوٹری کا دھندلا پن اب ختم ہو چکا تھا۔ میں اس کوٹری سے بمشکل 40 گز کے فاصلے پر ہوں گا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک کسی آدمزاد کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے احساس کو اپنے اعصاب کی کمزوری پر مخمول کیا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ابھی میں کچھ ہی دور آگے گیا ہوں گا کہ ایک بار پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں سرسرا رہا ہے۔ اس بار میں نے رکنے کی بجائے مضطرب نظروں سے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر پھر اپنی نظریں روشنی کی کرنوں پر جما دی جو میرے خیال کے مطابق میاں صاحب کی کوٹری میں جلنے والی کسی بڑی لالٹین یا بہت سے لیمپوں سے پھوٹ رہی تھی۔ دوبارہ چونکنے کے بعد میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد میاں صاحب کی کوٹری تک پہنچ جاؤں اور دیکھوں کہ روحوں کے بارے میں جو واقعات ان سے منسوب ہیں وہ کہاں تک صداقت پر مبنی ہیں۔ اکبر حسین کے بجائے اگر میاں صاحب کے بارے میں یہ معلومات مجھے کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتی تو شاید میں ان کی صحت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔
میں اپنے خیالات میں محو آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میرے قدم تھم گئے اور میں دھوئیں کے سفید بادل کو سہمی ہوئی نظر سے دیکھنے لگا جو میرے اور میاں صاحب کی کوٹری کے درمیان بڑی سرعت سے ابھر کر ایک دائرے میں پھیلنے لگا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دھواں ہی سمجھا تھا اور حقیقت بھی غالباً یہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سفید بادل یا دھوئیں کے اس ٹکڑے نے سمٹا کر انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب وہ ہیولا آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی اور میں نے راہ فرار اختیار کرنا چاہیے، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کی تکمیل کرتا، سفید انسانی ہیولا تیز سے میرے قریب آیا۔ چلے جاؤ، بزرگوں کے کام میں مخل ہونا اچھا نہیں۔ ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ ہیولا ہوا کے تیز جھونکے کی طرح میرے جسم سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ میں نے بجلی کسی صورت سے پلٹ کر دیکھا، لیکن اطراف میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا طاری تھا۔ میں نے گھوم کر میاں صاحب کی کوٹری کی سمت نظر ڈالی، دراڑوں سے پھوٹتی ہوئی کرنیں صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں سکتے کے کسی مریض کی طرح اپنی جگہ کھڑا حالات پر غور کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر کہ یقیناً میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے کسی لاشعوری وہمے نے شعوری طور پر نمودار ہو کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ میں حوصلہ کر کے پھر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے خود پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایک طویل عرصہ جیل کی آہنی سلاؤں کے پیچھے گزارنے اور اذیت ناک حالات سے گزرنے کے باوجود میں اپنے ہی منتشر خیالوں کی ایک دھندلی پیداوار سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی رفتار اب بڑھا دی تھی۔ میاں صاحب کی کوٹری کا فاصلہ ہر لمحہ گھٹتا جا رہا تھا، 30 گز، 20 گز، 10 گز۔ پھر اچانک مجھے ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً اس احساس کی تصدیق کے لیے بائیں سمت نظر ڈالی، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن داہنی جانب نظر گھماتے ہی میں اچھل پڑا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چیخنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس بار جو کچھ مجھے نظر آیا وہ 100% حقیقت تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نورانی چہرے والے شخص کو دیکھ رہا تھا جو مجھ سے محض 1 گز کے فاصلے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی مجھے روئی کے گالوں کی طرح سفید نظر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی جمی ہوئی اور ٹھوس آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد میاں، اتنی رات گئے اس پہاڑی پر کس مقصد سے آئے ہو؟ میں میاں صاحب سے ملاقات کا متمنی ہوں، میں نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ملاقات کرنا چاہتے ہو یا کچھ حقیقتوں کو جاننے کے لیے آئے ہو؟ جی، میں چونک پڑا، میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ خود میاں صاحب ہی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے کوٹری تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ روپ اختیار کر لیا ہو۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ سفید ریش بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کمائی ہے انہیں شبے کی نظروں سے دیکھنا بری بات ہے میاں صاحب زادے، جو تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں۔ میں تو میاں صاحب کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ پھر آپ کون ہیں؟ میں نے غیر اختیاری طور پر سوال کر ڈالا۔ میں ان کا غلام ہوں، سفید لباس ملبوس بزرگ نے کہا، پھر بولے، تم نے اس وقت یہاں آ کر نادانی کی ہے، تم نے بزرگوں کے جلال کو نہیں دیکھا، انہوں نے بڑے بڑے سرماؤں اور بادشاہوں کے تخت الٹ دیے ہیں، تم میاں صاحب کی عظمت دیکھنے آئے ہو۔ شاہد علی، تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو، اور وہ ذہن نہیں کہ تم اسے محسوس کر سکو، چلے جاؤ۔ بزرگ محترم، میں میاں صاحب کا دیدار کرنے کی غرض سے آیا ہوں، کوئی بری نیت لے کر نہیں، میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے کہا، مگر عزیز من، یہ وقت مناسب نہیں، سفید پوش بزرگ نے نصیحت امیز لہجے میں کہا، اور پھر کچھ سوچ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اور میاں صاحب کے بارے میں اپنے منہ خیالات کی تصدیق کر لو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جو کچھ تمہیں نظر آئے اس کا تذکرہ کبھی کسی اور کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تباہیاں تمہارے عقب میں ہوں گی، جاؤ اور دیکھ سکتے ہو تو دیکھو۔ میں حیرت سے اپنے مخاطب کو تکتا رہا، پھر میں نے دبی آواز میں پوچھا، اگر رات کے وقت اس پہاڑی پر آنا مناسب نہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہد علی، مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے، سفید ریش بزرگ نے زیر لب مسکرا کر کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ جاننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے متحمل نہیں ہو پاؤ گے، تم ابھی بچے ہو، بہت بچے ہو، بس جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا خیال رکھو۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نظر میاں صاحب کی کوٹری پر ڈالی، پھر عقیدت کے جذبے سے سر کو ذرا سا خم کیا اور دوسری سمت چل دیے۔ میں بڑی بڑی نظروں سے ان کو دیکھتا رہا، اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ میاں صاحب کی کوٹری سے چند قدم فاصلے پر پہنچ کر میں ایک بار پھر رکا، حفظ متقدم کے طور پر میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی میری نگرانی نہیں کر رہا تو میں پنجوں کے بل کھسکنے لگا اور کوٹری کی ایک جھری سے آنکھیں لگا دی۔ اندر کا ماحول کچھ اس قدر ہیبت ناک اور ناقابل یقین تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اندر صرف 2 چراغ جل رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میاں صاحب
تھوڑی کو سینے سے لگائے مراقبے میں بیٹھے تھے اور تسبیح پر کوئی وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کا چہرہ مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جسم پر نظر آنے والے کپڑوں پر جا بجا پیوند نظر آ رہے تھے۔ جس پلنگ پر وہ بیٹھے تھے اس پر بستر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سامنے چھت سے ایک پنجرا لٹک رہا تھا جس میں 2 طوطے بند تھے۔ زمین پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر غالباً ایک عرصے سے جھاڑو نہیں دی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر میں پوری کوٹری کا جائزہ لے ڈالا، لیکن جو بات میرے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز تھی وہ اس بے پناہ حسین و جمیل لڑکی کی موجودگی تھی جو میاں صاحب کے سامنے میلی دری پر ہاتھ باندھے باندیوں جیسے انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ لڑکی کا حسن جہاں سوز اور اس کے قیمتی ملبوسات کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اتنی رات کے ایک حسین و جمیل لڑکی کو میاں صاحب کی کوٹری میں تنہا دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے کوئی ضرورت مند ہو اور رات کے اندھیرے میں حاجت روائی کی غرض سے میاں صاحب کے قدموں میں چلی آئی ہو۔ لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ پیروں فقیروں کے بارے میں مختلف اور متضاد خبریں اخباروں میں آئے دن شائع ہوتی رہتی ہیں۔ کہیں میں ابھی ادھیڑ میں تھا کہ پنجرے میں بند ایک طوطے نے اچانک کریخ آواز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجرے میں ادھر ادھر اچھل کود بھی کر رہا تھا، دوسرے طوطے کو ٹہوکے دے رہا تھا جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ خوبصورت لڑکی جو میاں صاحب کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑی تھی چونک پڑی۔ اس نے اپنی غزالی آنکھیں نیم وا کی اور حیرت سے طوطے کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے جن نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں کسی نوارت کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کی حسین آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن بے حد معنی خیز تھی، لیکن میاں صاحب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور مراقبے میں بیٹھے رہے، لیکن طوطے کی چیخ کم نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ میاں صاحب کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ طوطے نے چیخنا بند کر دیا۔ سامنے کھڑی محجبین نے بھی جلدی سے دوبارہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا۔ یہ غلط میرے ذہن میں ایک نیا خیال در آیا، کہیں وہ محجبین کوئی روح تو نہیں جو میاں صاحب کے حکم پر حقیقت کے جامع میں اس وقت ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ مگر سب کچھ ممکن ہے۔ میں سانس روکے باہر کھڑا اس حسین ترین لڑکی کو دیکھتا رہا اور آنے والے لمحوں کا منتظر رہا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کوٹھی میں کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ میاں صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول دی۔ میں ان آنکھوں کا جلال دیکھ کر کانپ گیا۔ میاں صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ ان کی ایک جھلک دیکھتے ہی میں لڑکھڑا گیا۔ میاں صاحب کی توجہ کا مرکز وہی لڑکی تھی جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک میاں صاحب نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں اس حسین دوشیزہ کو مخاطب کیا۔ اے حور صفت اور نیک سیرت دوشیزہ، کیا تجھے علم ہے تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ جی، مجھے یہاں آنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مطلوبہ حقائق سے آگاہ کروں۔ لڑکی کی آواز بے حد سریلی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہو۔ میاں صاحب نے پرجلال لہجے میں کہا، چودھری امام دین کے بارے میں کہو۔ دوشیزہ نے اسی شیریں آواز میں نیاز مندی سے جواب دیا، چودھری امام دین کے بچنے کا اب یہی طریقہ ہے کہ وہ آئندہ سود پر رقم دینے کا کاروبار بند کر دے اور عدالت کے سامنے اقبال جرم کر کے معافی کی درخواست گزارے۔ کیا اصل مجرم وہی ہے؟ میاں صاحب کی آواز ابھری۔ نہیں، اصل مجرم وہ نہیں ہے، اس نے صرف مجرم کو رپوش ہونے کا موقع فراہم کر کے خود کو مقدمے میں ملوث کر لیا ہے۔ پولیس کو جب یہ معلوم ہوا تو چودھری امام دین کو بھی اس نے ملزمین میں شمار کر لیا۔ اصل مجرم کون ہے اور کہاں ہے؟ لڑکی نے یہ سوال سن کر ایک جھجری لی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہی، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر کہا، جس نے گناہ کیا ہے اس کا نام شبیر خان ہے۔ چودھری امام دین نے اسے اپنے گودام میں پناہ دی ہے۔ شبیر خان اس وقت اسی گودام میں موجود ہے۔ میاں صاحب یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پر بڑی روانی سے چل رہا تھا۔ بار بار وہ اپنے سر کو یوں جھٹک رہے تھے جیسے کسی کو سرزنش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت سے دوچار رہے، پھر رفتہ رفتہ پرسکون ہو گئے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ جا سکتی ہو، جا سکتی ہو، میاں صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں بدستور کوٹھی کی جھری سے لگا یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑی جب میں نے اس خوبصورت لڑکی کو اچانک ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا۔ یوں لگا جیسے سے کوئی بڑی طاقت نکل گئی ہو۔ روح روح روح، میرے ذہن نے اس ایک لفظ کی تکرار شروع کی تو میں سرتپا لرزنے لگا۔ مجھے اپنا پورا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے میاں صاحب کی شخصیت پر شبہ کر کے یقیناً حماقت کی تھی۔ اکبر حسین نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف درست تھا۔ تو کیوں چلا رہا تھا؟ کیوں اپنی مکروہ آواز مجھے سنا رہا تھا؟ میاں صاحب کی کرخت آواز میری قوت سماع سے ٹکرائی تو میں نے دوبارہ کوٹھی کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ میاں صاحب نے وہ جملہ پنجرے میں بند طوطے سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ بڑی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے طوطے کو گھور رہے تھے۔ میں نے طوطے پر نظر ڈالی جو اپنا سر گردن میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ چھپانے کی کوشش کر رہے احمق، میرے سوال کا جواب دے۔ معاف کر دو میاں صاحب، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ طوطے کے پنجرے سے کسی اکھڑ قسم کے مرد کی کھردری بے ربط اور بے ہنگم آواز ابھری تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ مجھے اس کا شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میری بات کا جواب دے گناہگار،
تو میرے وظیفے میں مخل کیوں ہوا تھا؟ میاں صاحب گرجے تو طوطے کے پنجرے سے پھر وہی بے ہنگم مردانہ آواز آنے لگی، میاں صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کوئی اور بھی آپ کے سکون میں مخل ہو رہا ہے۔ یہ اشارہ غالباً میری طرف تھا۔ میں نے جس وقت اندر جھانکنا شروع کیا تھا اس وقت طوطے نے شور و گل مچایا تھا۔ میرے خدا، یہ سب کیا اسرار ہے؟ میں نے دل میں سوچا، پھر اچانک خوفزدہ ہو کر پلٹا اور بے تحاشا واپسی کے راستے پر دوڑنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میاں صاحب کی بڑی بڑی جلالی آنکھیں برابر میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ میں نے ڈر کر رفتار اور تیز کر دی۔ میں جلد از جلد اس پراسرار ماحول سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جس کا تذکرہ میں آگے چل کر کروں گا۔ فی الحال میں واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے کسی پتھر سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بال زمین پر گر کر نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ میرے احساسات نے میرا ساتھ چھوڑ کر میری نظروں کے سامنے سیاہی بکھیر دی جو گہری ہوتی چلی گئی اور میں اس میں گم ہو گیا۔ میں کس طرح اکبر حسین کے گھر واپس آیا، یہ بات مجھے بری طرح پریشان کیے ہوئے تھی۔ آنکھ کھلنے پر میں نے خود کو اکبر حسین کی خوابگاہ میں اپنے بستر پر پڑا پایا۔ رات کے واقعات ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھے۔ میں نے ان خوفزدہ مناظر کو بھول جانے کے لیے خود کو فریب دینا چاہا، یہ سوچ کر اپنے الجھے ہوئے خیالات کو بہلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ محض خواب تھا۔ لیکن جب میرا ہاتھ اپنی پیشانی پر پڑا تو ایک بار پھر میں سطح پر لرز گیا۔ میری پیشانی کا زخم ہاتھ لگنے سے دکھنے لگا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات جب میں گرا تھا تو میری پیشانی کسی پتھر سے ٹکرائی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اکبر حسین نے غالباً میرے لباس اور میری پیشانی کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ یقیناً مجھ سے اس کی وجہ دریافت کرتا۔ دراصل وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے سرے سے مجھ پر توجہ ہی نہ دی ہو۔ میں رات کے انوکھے حیرت انگیز واقعات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ گرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو پھر مجھے میرے بستر تک کون لایا؟ کیا میں کسی وقت بے ہوشی کی حالت میں اٹھ کر یہاں تک آیا تھا، یا پھر مجھے بستر تک پہنچانے میں میاں صاحب کی پرسرار قوت کا ہاتھ تھا؟ میں ابھی اسی گتھی کو سلجھانے میں منہکم تھا کہ اکبر حسین ناشتہ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ حسب معمول وہ آج بھی بڑے اچھے موڈ میں تھا، لیکن پھر جیسے اس کی نظر میری پیشانی میرے لباس پر پڑی اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ قریب آتا ہوا بولا، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ پیشانی پر زخم، پھٹے کپڑے، یہ سب کیا ہے میاں؟ اکبر رات میں نے اکبر کو اصل حالات سے باخبر کرنا چاہا، لیکن معان میری نظروں کے سامنے ان سفید ریش بزرگ کا چہرہ آیا جنہوں نے رات مجھے اس بات کی سختی سے تاکید کی تھی کہ جو کچھ میں میاں صاحب کی کوٹری میں دیکھوں اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کروں۔ یہ نصیحت یاد آتے ہی میں نے جلدی سے اپنی زبان بند کر لی۔ اکبر نے میرے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے تو گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ صبح اپنی یہ حالت دیکھ کر خود مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا، اکبر نے تیزی سے کہا، تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں میرے دوست، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، مجھے نہیں معلوم میں اس حالت میں کس طرح پہنچ گیا ہوں۔ اکبر کو میری اس بات پر یقین نہیں آیا۔ میں اس کی آنکھوں کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ میرے اس سفید جھوٹ پر خوش نہیں ہے۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر ناراضی کے لہجے میں بولا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ زندگی سے اتنی بیزاری کیوں؟ میں بھی تو موجود ہوں۔ شاید میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار میاں صاحب سے مل لو، اس کے بعد جو تمہارے دل میں آئے کرو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری بات نہ مانی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جس طرح سوچ رہا تھا ٹھیک تھا۔ میاں صاحب کے ذکر پر میں نے اکبر سے کوئی تردید نہیں کی، چپ چاپ لیٹا اکبر کو دیکھتا رہا۔ اکبر میری خاموشی سے اکتا کر بولا، میں جانتا ہوں شاید زندگی تمہارے لیے عذاب ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اتنی جلدی ہمت ہار دو، غلط راہ اختیار کر لو۔ ابھی تمہارے سامنے عمر پڑی ہے۔ مجھے یقین ہے رات تم بیٹھ گئے تھے میرے دوست، کوئی گندا و غیر شریفانہ پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے سے پہلے تمہیں اتنا سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے اور تمہاری اس حرکت سے تمہارے والدین کی روح کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اکبر، میں نے کہا۔ حالات انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں اکبر۔ کیا تم میرے کہنے سے میاں صاحب سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرو گے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ میں نے جلدی سے کہا، میں میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ اچھا تو اٹھو پھر، کپڑے تبدیل کرو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، اکبر مایوس لہجے میں بولا۔ میں اکبر کے دل کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے مجبور تھا۔ اکبر کے مشورے پر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے جسم کی ایک ایک ہڈی چیخ اٹھی، درد کی اتنی شدید لہریں اٹھی کہ میں کراہ کر رہ گیا۔ سارا جسم جیسے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ میں نے نقاہت سے دوبارہ اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اکبر نے میرے چہرے سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگایا تو آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے میں مدد کرنا چاہی، مگر اچانک وہ گھبرا گیا اور پریشان لہجے میں بولا، ارے تمہیں تو بہت شدید بخار ہے شاہد۔ فکر مت کرو یار، جاتا رہے گا۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میری آنکھوں کے نیچے اندھیرے لپکنے لگے۔ مجھے اکبر کے کہنے پر پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میرا جسم اس وقت تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ میں کراہ کر دوبارہ لیٹ گیا تو اکبر بولا، تم لیٹے رہو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ اکبر اتنا کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے آواز دے کر رکنا چاہا، لیکن نقاہت کی وجہ سے الفاظ میرے منہ میں رہ گئے، میرے دماغ پر غنودگی طاری ہونے